This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे. नाज़रीन, पिछले दिनों स्टेट बैंक ने एक क्वार्टरली जो रिपोर्ट दी है वो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है. बहुत चीज़ों पे उन्होंने पॉइंट आउट किया है और थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म भी इसमें आई है. उतनी जो नहीं है जितनी होनी चाहिए. हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि स्टेट बैंक या कोई भी जिस तरह का इंस्टीट्यूशन होता है दुनिया में उसका क्या रोल होता है इकॉनमी पे, क्या उनकी बातों से उनके एक्शन से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता. अगर स्टेट बैंक से गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, जब वो नोट प्रिंट करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और जब गवर्नमेंट वही बोरिंग सेंट्रल बैंक के बजाय कमर्शियल बैंक से करती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है. जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ होती हैं स्टेट बैंक की उसका इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट है, रियल इकॉनमी पे. इन बातों में हम बात करेंगे. इस सिलसिले में मैंने एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को दावत दी है अपनी स्टूडियो में. शाहिद साहब की एक मुनफरद शख्सियत पाकिस्तान में कि इनके कोई अटैचमेंट्स नहीं है, ये बहुत इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट क्लियर कट बात करते हैं. शाहिद साहब, जो क्वार्टरली रिपोर्ट अभी आई है आपने उसको काफ़ी तफसील से पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है, हाउ यू लुक एट इट, इज़ इट इनफ. क्या सेंट्रल बैंक का यही रोल है? दूसरी दुनियाओं में भी क्या ये लोग इसी तरह से दबे दबे अल्फाज में बात करते हैं या सेंट्रल बैंक नॉर्मली बड़ा खुल के क्रिटिसाइज़ करता है इन चीज़ों को, गवर्नमेंट के एक्शंस को? शुक्रिया तारिक साहब. बुनियादी चीज़ ये है कि स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक जो होता है जी वो एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है. अच्छा, क्या पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट है? पाकिस्तान में तो गवर्नर स्टेट बैंक माजी में कहते रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, और कुछ लोग तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये हमारी जो वजारत ख़जाना है उसका ये एक ज़ैली इदारा एफिलिएट बन गया है, जैसे होना नहीं चाहिए. बिल्कुल नहीं, वो तो तबाहकुन हो गया ना फिर. यानी अगर इंडिपेंडेंट हो और गवर्नमेंट को वो एडवाइस करे, देखिए मकसद क्या है उसका, मकसद है स्टेट बैंक का कि अफरात ज़र यानी महंगाई को कंट्रोल करे और मईशत जो है ग्रो करे, मईशत तरक्की करे ताकि लोगों को रोज़गार मिले, आपकी बरामदात बढ़ें, मईशत बढ़े, कर्ज़ों पर इन्हिसार कम हो, बचतें बढ़ें, आवाम में खुशहाली आए, मुल्क सेल्फ रिलायंस की तरफ जाए. उसके लिए उसका एक रोल है, एक इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसीलिए दुनिया भर में ये कहा जाता है कि इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए. और आपको मैं याद दिलाऊं कि यकुम जुलाई 1948 कायद आज़म ने इफ्तिताह फरमाया स्टेट बैंक का, तारीख़ी खिताब किया उन्होंने. उस तारीख़ी खिताब में ये कहा कि हमारा स्टेट बैंक पाकिस्तान की इक़्तिसादी खुशहाली, इक़्तिसादी खुद मुख्तारी की इमेज होगा. कितना उनका एम्फेसिस दिया. अब ये हुआ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ज़ैली इदारा बन गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है IMF का सबऑर्डिनेट बन गया और हमारी पॉलिसीज़ हो गई डिक्टेट. अब उसकी वजह क्या है कि जो इनका जो बोर्ड होता है स्टेट बैंक का वो मुख्तलिफ लोगों को रिप्रेजेंट करता है. मिनिस्ट्री के आदमी भी आते हैं, फेडरेशन के भी आते हैं, उसमें सबका इंटरेस्ट लुक आफ्टर हो जाता है सिवाय आवाम के. उनके लिए सिर्फ मीडिया ही रह गया कि बोलता रहे. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है. अब ये रिपोर्ट आई जिसका आपने तस्करा किया जी. अब उसमें ये कहते हैं जी हुकूमत के जो इक़दाम हैं उससे कुछ मालियाती बेहतरी आ रही है. पहला जुमला है प्रेस रिलीज का. हाँ, पहले जुमला, गवर्नमेंट मेकिंग हेडवे टुवर्ड्स इंप्रूविंग इट्स फाइनेंसेस. ठीक है. अब ये उन्होंने कह दिया, आगे पढ़ें. मसलन वो ये कहते हैं कि जी मईशत की जो शरह नमू है उसका हदफ हासिल नहीं होगा. हाँ, कह दिया ना उन्होंने. ये भी हमें कह दिया कि जो खित्ते के जो और ममालिक हैं उनसे हम बहुत पीछे हैं तरक्की की रफ्तार में. फिर वो कहते हैं कि टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं होगा, वो भी कह दिया. फिर वो कहते हैं जी बजट खसारा जो है जितना तखमीना है उससे ज़्यादा रहेगा. फिर वो कहते हैं जी महंगाई यानी अफरात ज़र बढ़ेगा जिससे कि हमारा गरीब आदमी ज़्यादा मुतासर होता है. फिर वो कहते हैं जी तिजारती खसारा जो है वो बहुत बढ़ेगा. फिर वो ये कहते हैं कि जी रिजर्व्स पर दबाव होगा. फिर ये कहते हैं कि रुपए की कदर पर दबाव होगा, वो गिर सकती है. तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि फिर हुआ क्या सारी, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट किधर है? कहाँ है? कोई कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट हाँ, नहीं. बल्कि एक और भी कहते हैं कि जी आगे चल के हमें IMF की किस्त भी देनी है. हाँ, वो मार्च वगैरह में ड्यू, वो भी है ना. फिर हम ये भी देखते हैं कि आप स्टेट बैंक की पिछली रिपोर्ट निकालें तो वो ये कहते हैं जी एक साल में 1475 अरब रुपए हमने कर्जों और सूद की अदायगी में अदा कर दिए. 1475 अरब रुपया. तो आपने जो 1600 रुपये तो आपके फेडरल बोर्ड के रेवेन्यू नहीं थे, तो 1600 अगर से कम थे, 1550 थे, तो 1475 तो आपने यहाँ दे दिए. कर्जा ही देने में सारा आपका और सूद और 800 750 अरब आपका डिफेंस में.
تو یعنی ڈیفنس کے لیے بھی آپ جو ہے قرضہ لے رہے ہیں اور قرضہ اتارنے کے لیے بھی قرضہ لے رہے ہیں. تو پھر تعلیم، صحت، پورا ملک، تنخواہیں، سول سوسائٹی، جو آپ کو پبلک سیکٹر کے لاسز ہیں یہ 1,000 روپے سال کے، یعنی 3 سال کے، وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت میں ایک بنیادی خرابی ہے. دیکھیے ملک میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل دیے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو معیشت ہے اس میں بنیادی خرابیاں ہیں. وہ کیا ہے کہ ٹیکس وصول نہیں ہو رہے، بچتیں کا شرح گر رہی ہے، سرمایہ کاری آ نہیں رہی. آپ سرمایہ کاری پہ بہت بات کرتے ہیں اور اوورسیز فاؤنڈ کی جو بات کرتے ہیں، جب آپ اوورسیز پاکستانی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 1 ارب ڈالر سے بھی گر گئی. جی کچھ سال پہلے وہ 5.4 ارب ڈالر کی تھی. تو سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی، ٹیکس بھی وصول نہیں کر رہے، بچتیں بھی نہیں ہو رہی، شانہ اخراجات بھی ہو رہی ہے. آج آیا کہ پی آئی اے کے 41 ارب روپے کے لاسز ہیں اور 1,000 ارب روپے کے اس کے قرضے ہیں. اس کے پاس ایسٹس نہیں ہیں. اسٹیل مل کا حال خراب ہے، ریلوے کا حال خراب ہے. تو جب اتنا اچھا ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس میں اتنی اچھی لوکیشن، ہمارے پاس فصلیں، لوگ ہمارے انڈسٹریز اچھے، بزنس مین سمجھدار، پروفیشنل سمجھدار، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، بینکرز، تو یہ سب چیزوں کے بعد، اور باہر سے پیسہ آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باہر سے کچھ 70 ارب ڈالر آ گیا 9/11 کے بعد سے اب تک. تو کہاں گیا وہ پیسہ؟ کہاں گیا میں آپ کو بتاؤں. گیا کیا کہ آپ کا 114 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 9/11 سے اب تک. یعنی آپ امپورٹس زیادہ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر نہیں رہے. تو اگر 114 ارب ڈالر کا آپ امپورٹ زیادہ کر لیں گے تو مجھے آپ بتائیں کہ کیسے ملک ترقی کرے گا. بنیادی سوال ہے. تو ان چیزوں پر آپ چونکہ آپ نے جو نکات اٹھائے وہ بہت اہم تھے. تو یہ فگرز حکومت سامنے رکھے، قوم سامنے رکھے، آپ تو رکھتے ہی ہیں. تو پھر یہ دیکھیں ہمیں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ نہیں مانتے. شاہد صاحب، اس پہ ایک بیسک تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں. جی یہ وہی ملک ہے جہاں ہمیشہ سے سرپلس کریٹ ہوتا رہا، اسی لیے انگریز یہاں بیٹھا رہا. جی اگر اس کو آتے ہی پلاسی کی جنگ کے بعد جب اس نے بنگال بہار پہ قبضہ کیا اور ڈیفیسٹ کا سامنا پڑ جاتا کہ یعنی کہ اس کے خرچے زیادہ ہوتے، آمدنی کم، وہ کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، تو بورڈ آف ڈائریکٹر 10 سال بھی برداشت نہ کرتا، کہتا یہ کاروبار بند کرو، واپس آؤ. لیکن 190 سال رہے اور وہ بڑے ریلیکٹنٹلی یہاں سے گئے، اس لیے کہ اس دوران انہوں نے بڑے پیسے کمائے. اور ایک اسٹیمیٹ ہے، بہت سارے اسٹیمیٹس ہوتی ہیں کہ 800 بلین یہاں سے کما کے 8,000 بلین کما کے لے گئے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. مگر اگر اس زمانے کے آپ ٹیکس کلیکشن کا پیٹرن دیکھیں، چاہے وہ میر جعفر کا ہو یا سراج الدولہ کا ہو یا بہادر شاہ ظفر کا ہو یا خلجی کا ہو یا شیر شاہ کا ہو، 80-90% جو ٹیکس ہوتا تھا وہ لینڈ ریونیو ہوتا تھا، زمین سے آتا تھا. مطلب بیسک ایسٹ جو ہوتی تھی اسٹیٹ کی، زمین ہوتی تھی، وہ آپ کو دیتی تھی کہ بھائی آپ یہ زمین لیں، آپ اس پہ پیداوار کریں، اتنا حصہ ہمیں دے دیں. جب پاکستان بنا تو کہتے ہیں کہ حالات کچھ ایسے تھے، پولیٹیکل ایکسپیرینسی ایسی تھی کہ ہم نے ایک ایشورنس دی لینڈڈ کلاس کو کہ جی آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، آپ کی جاگیروں کو کوئی نہیں چھوا جائے گا. اور اس سے ایک اسٹیٹ کریٹ ہوا جس کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جو آپ نے بات کی فنڈامنٹلی انوائبل ہے کیونکہ اس کے پاس ٹیکس ہے ہی نہیں. جو مین ٹیکس کا سورس تھا اس کو آپ نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. بالکل. اور اب جو ادھر سے گیس والوں سے آج آپ نے بڑھا دیا پیٹرول پہ 5 روپے، ڈیزل پہ اتنا. اب کتنا پیٹرول پہ، کتنا گیس پہ، کتنا سیلریڈ کلاس پہ آپ ٹیکس لیں گے کہ یہ ملک چلے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کی کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی، فنڈ پالیسی بھی نہیں بن سکتی. آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ 70 بلین آیا لیکن وہ غائب ہو گیا کیونکہ 114 بلین کا ہم نے لاس کر دیا ہے ٹریڈنگ میں. تو یہ ان وائبل اسٹیٹ بن گیا ہے. اس کی وائبلٹی کے لیے کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا جائے کہ اس کو وائبل اسٹیٹ بنایا جائے تاکہ ہم امریکن غلامی سے نکلے، جو آپ بھی بہت کہتے رہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے رہتے ہیں امریکن غلامی سے تو اس وقت نکلیں گے نا جب ہمارے پاس اپنے ریسورسز ہوں. دیکھیے آپ نے پھر بہت بنیادی نقطہ اٹھایا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باتیں دہرائی جانی چاہیے. ایک دفعہ کیا کہ بہت اہم بات کی ہے، یہ میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام اس پہ بھی آپ نے میں اس میں ہے دہشت گردی، سیاست اور معیشت. اس میں 2-3 باتیں میں نے کہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے انگریزوں کی مثال دی، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا جب پہلا بجٹ آیا اس وقت ہمارے پاس مہاجرین آ رہے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اس وقت پہلا بجٹ جو آیا وہ سرپلس بجٹ تھا، پہلا بجٹ. اچھا، سرپلس بجٹ. مگر اس سے بھی اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان امریکی امداد نہیں ملے گی تو ہم گھٹنے ٹیک دیں گے. اب کھلے عام لوگ کہہ رہے ہیں. سر ایک بات میں اس پہ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں اسرائیل جاتا رہا ہوں بیکاز آئی واز ان سعودی عربیہ. کمپلیٹلی انوائبل اسٹیٹ. ایک آئیڈیالوجی کے نام پہ ایک اسٹیٹ بنا دیا گیا.
آپ سوچ سکتے ہیں کہ ارد گرد تمام دشمن ہیں تو کتنی بڑی ان کی سیکورٹی ایکسپینڈیچر ہے. ہر دن امریکہ اس کو $10 ملین دیتا ہے تو وہ ملک چلتا ہے, نہیں دیتا ہے تو ملک نہیں چل سکتا, وہ اسرائیل ختم ہو جائے گا. آج امریکہ پیسہ روک دے, اسرائیل ول بی گون. میں بہت مجھے برا لگ رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے, کیا ہم بھی ایک اسرائیل ہیں کہ امریکن ایڈ پہ چل رہے ہیں شروع سے آج تک؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت زیادہ دولت دی ہے. میں آپ کو ایک جملہ بتا دوں دوبارہ, لیکن جو لینے کا ذریعہ آپ نے چھوڑ دیا تو کیسے؟ میں اس کا جواب دوں گا. آپ نے دیکھیے اتنے اچھے 3-4 آپ نے نکات اٹھا دیے ہیں, اس پر میں بہت ہی مختصراً آپ کو بتا دوں, اور اس کا پوری تفصیل میں نے اپنی کتاب میں دی ہے, دہشت گردی, سیاست اور معیشت. پہلا بجٹ جب قائد اعظم کے زمانے میں پیش ہوا وہ سرپلس بجٹ تھا. یہ کب آیا تھا؟ جبکہ مہاجرین آ رہے تھے اور ہمارے اوپر برڈن تھا. مگر قائد اعظم کے جملے میں چاہتا ہوں تو آپ مجھے اجازت دیں میں دہرا دوں. ضرور. انہوں نے یہ کہا کہ جو پنڈت یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی ریاست تو چلنے والی نہیں ہے, ہم نے یہ فاضل بجٹ پیش کر کے ان باطل فرشتوں کو غلط ثابت کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل دی ہیں اور انہوں نے فاضل بجٹ پیش کیا اور یہ کہا کہ ہم نے ان کو باطل ثابت کیا ہے. اور آج میں ان کو باطل کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ امریکی امداد کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, اس لیے کہ ملک میں سب کچھ موجود ہے. جو آپ نے نقطہ اٹھایا میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ آپ ایگریکلچر سے ٹیکس لینا نہیں چاہتے, آپ جو ہے پراپرٹیز سے ٹیکس لینا نہیں چاہتے, آپ اسٹاک ایکسچینج سے ٹیکس لینا نہیں چاہتے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے حفیظ شیخ صاحب نے اسٹاک ایکسچینج میں جا کے یہ کہہ دیا کہ 2014 تک آپ جتنا بھی پیسہ وہاں لگائیں گے نو کوشچن ول بی آسکڈ. تو مالیاتی این آر او اور کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے رشوت لی اور وہ پیسہ وہاں لگا دیا, اب 2014 کے بعد وہ وائٹ ہو گیا اور اس پہ وہ ٹیکس بھی نہیں دے گا, گین ٹیکس. تو ایک آدمی جو صبح سے شام تک نوکری کر کے تنخواہ سے 10% ٹیکس دیتا ہے, جس نے رشوت لی, چور بازاری کی, قومی خزانہ لوٹا, وہ اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگائے, مالیاتی این آر او آ گیا, ٹیکس بھی نہیں دے گا. تو جب تک آپ ان پالیسیوں کو بدل دیں, ابھی آپ نے ایک تذکرہ چونکہ اس کا کیا تھا, تو ہم بھی ایگریکلچر سے ٹیکس لے سکتے ہیں, ہم بھی پراپرٹی سے لے سکتے ہیں, تو 1900 ارب روپے آپ کو مل جائے گا. جب آپ کو 1900 ارب روپے اضافی ملے گا تو پھر آپ نے یہ جو آج بڑھا دیا جس کا آپ نے بالکل تذکرہ کیا, اس لیے یہ امپورٹنٹ تذکرہ آپ کا ہے کہ اس سے آپ کے 18 کروڑ عوام متاثر ہو رہے ہیں. بسوں کے کرائے بڑھیں گے, دالیں بڑھیں گی, سبزیاں بڑھیں گی, دوائیوں کی ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی, تو عوام متاثر ہوں گے. وہ تو آپ پھر آپ نے کہا کہ سی این جی پہ 10% ڈیولپمنٹ سرچارج لگا دیا. سرچارج کیا ہے؟ ظالمانہ ٹیکس. کیا ظالمانہ ٹیکس. ہم پیٹرول پہ اتنے دنوں سے سن رہے ہیں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ شاید ناروے کی طرح ہم آئندہ جنریشن کے لیے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں. ناروے والوں نے جتنا پیٹرول سے کماتے ہیں وہ آئندہ جنریشن کے لیے جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کانسیپٹ تو یہی لگتا ہے, لیکن 220 ملین وہاں سے بلین لیتے ہی گورنمنٹ, اب وہ بجٹ میں خرچ ہو جاتا ہے, وہ کچن پہ خرچ ہو جاتا ہے, گاڑیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے, پیٹرول پہ خرچ ہو جاتا ہے. اسی طرح ابھی دیکھیے کہ جو ایل پی جی پہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, پہلے تو کہنے لگے جی ایل پی جی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, ایل پی جی پالیسی آ رہی ہے, وہی اس کا دھڑ پہلے 14 روپے کا ٹیکس لگا دیا, آج پھر لگا دیا 5 روپے کا, 19 روپے آپ نے ایل پی جی بڑھا دیا, سی این جی کو پھر سے 10% بڑھا دیا. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, سوائے یہ کہ ریونیو کلیکشن کا ایک ہی ان کے پاس راستہ ہے, پیٹرول پمپ یا سی این جی پمپ. وہاں سے وہ جو چاہیں جتنا چاہیں بڑھا کے لے لیں. مقصد ان کی ہے کہ شاہانہ اخراجات ان کے چلتے رہیں, عوام پستی ہے تو پسا کرے, عوام بیوقوف ہے, عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے شاہد صاحب کے کہنے سے کیا ہو رہا ہے, اتنے دنوں سے کہہ رہے کچھ نہیں ہوا, آئندہ بھی نہیں ہوگا, ان کی شاید یہی سوچ ہے. نہیں مگر میں آپ اجازت دیں, آپ نے ایک بہت ہی نوبل انسان کی طرح ایک بات کر دی, میں چاہتا ہوں اس کو کلیریفائی کر دوں. آپ نے یہ کہا کہ یہ ڈیولپمنٹ لیوی لگایا, اس کو اخراجات میں خرچ کر دیا, یہی کہا نا آپ نے؟ جی جی. میرا کہنا ہے یہ ڈیولپمنٹ لیوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شعبے کو ترقی دیں گے تاکہ ایکسپلوریشن ہو. نہیں کیا نا, تو یہ تو مس اپروپریشن ہو گیا نا. لیکن آپ نے ایک بہت آج بھی کبھی 220 بلین جو آپ پیٹرول سے لیتے رہے ہیں اور ابھی 70 بلین اس سے لے رہے ہیں, جو پچھلا میجر تھا 14 روپے والا, 70 بلین اس سے. یہ مس اپروپریشن, اور یہ جو آج ہوا ہے یہ another 100 بلین ایزی کے لیے, یہ تو مس اپروپریشن آف فنڈز. آپ یہ کہہ رہے ہیں نام غلط ہے بالکل. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کریں تو ہم اس سے ایکسپلوریشن کریں گے, گیس نکلے گی تو ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہے نا. اور آپ اس کو بجٹ خسارے کو پورا کر رہے ہیں. بجٹ خسارہ کیوں ہے؟ اس کو آپ کہہ رہے ہیں مس اپریسیشن, مس اپروپریشن آف فنڈز, بالکل. تو پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پارلیمنٹ کو ان کی اپروو نہ کریں اس کو. ہاں, اور وہ جو انہوں نے کہا کہ 2014 تک اس کو بھی اپروو نہ کریں. دیکھیے جمہوریت کے لیے آنسو کوئی کیوں بہائے گا اگر وہ عوام کے لیے مفاد میں فیصلے نہیں کریں گے, ملک کی معیشت کو نہیں کریں گے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو اس وقت کیا حالت, 20-22 ارب ڈالر کا آپ کا تجارتی خسارہ ہے.
22 ارب ڈالر خدا کے لیے. 300 ملین کے لیے تو IMF کی آپ خوشامد کرتے ہیں, اور 22 ارب جو دسمبر تک کی فگرز ہیں آپ کے پاس, اس میں 9 ارب ڈالر کا آپ کا ایکسپورٹ ہے, اور اس سے دگنا جو ہے وہ امپورٹ ہے. تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے, نہیں اب بڑھ گیا پاکستان میں نہیں بڑھ گیا. بڑھ رہا ہے. مشرف جب آیا تھا, میں آپ کو بتاؤں, ایک سال میں یہ نواز شریف جب تھے تو 1.5 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا کرتا تھا سال میں, 1.5 ارب ڈالر. اچھا, اب یہ جو ہے 20 ارب ڈالر ہو گیا. خدا کے لیے مجھے آپ بتائیں کہ 20 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ, امریکہ نے آپ کے فنڈز روکے ہوئے, وہ نہیں دے رہا, کیری لوگر بل کے آپ کو پیسے نہیں مل رہے, IMF نے آپ کو قسط نہیں دی, فروری میں آپ جو ہے آپ کو IMF کا قرضہ واپس کرنا ہے. اب کیا ہوگا کہ ریزروز گریں گے, پھر روپے کی قدر جو ہے وہ گرے گی, اور جب روپے کی قدر گرے گی تو ڈالر امپورٹس مہنگی ہوں گی, گورنمنٹ کی کسٹم ڈیوٹی بڑھ جائے گی, مہنگائی بڑھ جائے گی, پھر عوام پر بوجھ. تو یہ چیزیں آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو اب حکومت کا بھی تو فرض ہے, لیکن عوام کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے نا کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالیں. یہ صرف جلوس میں جا کے زندہ باد کرتے ہیں, ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں آپ کو ایک امڑتا ہوا طوفان نظر آ رہا ہے مجھے, جو آپ نے شروع میں باتیں کی, اگر ان کو لوگ سمجھیں تو پاکستان کی معیشت اگلے چند مہینوں میں ایک طوفان کی طرف جانے والی ہے, جس کا بوجھ عوام پر پڑے گا, جس کا بوجھ ریزروز گریں گے, آپ کے روپے کی قدر گرے گی, مہنگائی بڑھے گی, ہر امپورٹ جو آپ کریں گے وہ مہنگی ہو جائے گی, قرضوں کی ادائیگی کے لیے آپ کو زیادہ روپے دینے پڑیں گے. دیکھیے 1 ارب ڈالر کی قسط دینی ہے آپ کو, اگر 2 روپے گر گئے تو 2 ارب روپے یہاں سے نکل گئے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1400 ارب روپے تو آپ ٹیکس قرضے ادا کر رہے ہیں, 1600 روپے آپ کی ٹوٹل آمدنی ہے, 800 ارب کا ڈیفنس ہے, 1500 ارب کے آپ کے وار اینڈ ٹیرر کے 1 سال کے لاسز ہیں. کیا ہمیں پتہ ہے کہ 77 ارب ڈالر کا وار اینڈ ٹیرر کے لاسز ہیں, 77 بلین ڈالر. مجھے بتائیے, بھی بڑا اسٹیبلش کیا اس کو, اور ایسے بھی آپ بولتے رہے. آپ بتائیے کہ یہ قوم کب تک, 18 کروڑ آدمی کب تک اپنا بوجھ اٹھائیں گے؟ خدا نہ خواستہ پرابلم نہ آ جائے. میں ایک اور اگر آپ اجازت دیں تو یاد دلاؤں. جی, یہ جب حکومت آئی, پہلا بجٹ میں پڑھ رہا تھا, اس حکومت کا پہلا بجٹ, عوام اپنے ملک کے مستقبل سے اور جمہوریت سے مایوس نہ ہو جائیں, ہو رہے ہیں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے ورنہ وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے. اب بتائیے 4 سال میں تو اپنے اور مایوس کر دیا. تو جو چیز کا آپ کو ادراک ہے, جو آپ بجٹ تقریر میں کہہ رہے ہیں, آپ عوام کے لیے کرنا نہیں چاہتے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری خود مختاری, آپ نے بات شروع کی اسٹیٹ بینک کی خود, تو بھائی اگر ملک خود مختار ہوگا تو اسٹیٹ بینک خود مختار ہوگا نا. پھر آپ یہ کہتے ہیں جی ہم نے NFC ایوارڈ لایا صوبوں کو خود مختاری. ارے بھائی مرکز خود مختار نہیں ہے تو وہ صوبوں کو کیا خود مختاری دے؟ ایک بنیادی سوال ہے. جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو پہلے تو پاکستان خود مختار ہو, قائد اعظم نے کہا تھا وہ بنے, تب آپ صوبوں کو خود مختاری دیں گے. اب صوبے مرکز سے پیسہ لے رہے ہیں, خود نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی ایشوز ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. ابھی جو ڈیموکریسی کا پیٹرن ہے کہ ابھی جو سارے زمیندار جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں, 2-2.5 کروڑ روپے کا خرچہ ہے ایک MNA MP بنے. میں اور آپ جیسے آدمی تو بن ہی نہیں سکتے. کوئی ہمیں نومنیٹ کر دے گا کہیں تو شاید ہم بیٹھ سکتے ہیں, لیکن وہ افیکٹو نہیں ہوگا, ہمیں کریں گے بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ ہاؤ ٹو بیل دا کیٹ کی بات ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ٹیکس بیس بڑھانا ہے, جس پہ ایگریکلچر کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. بیسک لینڈ ریفارم کی یہاں سخت ضرورت ہے. جو انگریز اپنے ہواریوں کو بانٹ گئے, جس طرح کی زمینیں, ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ایک لوگوں کو دے دیا کہ جی تم گھوڑا بنا لو, تم پیدا کرو, تم خچر کرو, اور کوئی کیمل کے نام پہ لے گیا. تو اس کو تو بدلنا پڑے گا. ایفیکٹولی آپ کو لینڈ کو پھر سے ری ڈسٹریبیوٹ کر کے وہاں سے اچھی ریونیو جمع کرنی پڑے گی, جیسے انگریزوں نے ریعیت والی سسٹم میں کیا بامبے میں اور مدراس میں. وہ بہت بڑا سورس آف انکم آپ کا. لیکن یہ ہوگا کیسے شاہد صاحب اس پرٹیکولر ڈیموکریسی میں؟ کیا کوئی دوسرا طریقہ الیکشن کا نہیں ہو سکتا کہ الیکٹرانکلی کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ کوئی اور طریقہ نکالا جائے جس میں یہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا خرچہ نہ ہو, آپ کھڑے ہو جائیں انٹرنیٹ پہ, سب کو پتا ہو شاہد صاحب کھڑے ہیں, ان کے اگینسٹ وہ کھڑے ہیں, انٹرنیٹ پہ لوگ ووٹنگ کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے آپ کو میں بتاؤں, بنگلہ دیش میں ہمارا حصہ تھا اور ہمیں جو بڑے صدمے پہنچے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنگالی بھائی ہم سے الگ ہو گئے. لیکن یہ تو آپ مانیں گے کہ مجیب الرحمان جو بھی تھا, لیکن اس نے کسی بھی جتنے لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا مڈل کلاس کو دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب اب میں جب اس کو اس لائن پہ دیکھتا ہوں تو اب عوام کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے. لیڈر تو کریں گے نہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دیا پاور کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو آپ یہ ایجوکیٹ کیجئے, میڈیا یہ ایجوکیٹ کرے
کہ جناب آپ کچھ بنیادی باتیں کریں، جلسوں میں جو جا کے نا اپنے 5 گھنٹے ضائع کرتے ہیں وہاں جانا بند کریں، اور میڈیا سے یہ درخواست کریں کہ سیاسی پارٹی جلسے تو اپنے اقتدار میں آنے کے لیے کر رہی ہے، آپ ان کو 4 گھنٹے تک ہمیں کس خوشی میں پروگرام دکھا رہے ہیں؟ تو لوگ یہ عوام حکومت وہ سیاستدانوں پر دباؤ ڈالیں. آج آپ اعلان کریں نمبر 1 کہ 3.5 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ آمدنی پر اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو ہر پاکستانی ٹیکس دے گا. وہ یہ وعدہ زبردست پوائنٹ ہے آپ کا. وہ آپ اگر آپ وہاں پہ یہ ہاں کھڑے ہو کے بولیں، نہیں پہلے بولیں جی، پہلے یہ بولیں بعد میں دوسری باتیں کرتے کہ ہم وہاں آئیں گے نہیں، باہر کھڑے ہو جائیں کہ جی آپ پہلے یہ اعلان کریں کہ یہ آپ کہیں گے. سب یہاں پہ بریک. ضرور. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں انڈیپینڈنس آف اسٹیٹ بینک پہ، اور شاہد صاحب نے بہت کلیئرلی ایک بات ہمیں سمجھائی کہ اسٹیٹ بینک بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے پاکستان میں، ایک ذیلی ادارہ ہے منسٹری آف فائنانس کا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ منسٹری آف فائنانس اٹ سیلف از اے ذیلی ادارہ آف IMF، اس لیے آپ کی کوئی اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہے اس ملک میں. پالیسیز آپ کے اپنے مفاد میں، عوام کے مفاد میں نہیں بنتے، اور جس کا مظاہرہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بے انتہا ٹیکسز بڑھا کے پیٹرول وغیرہ پہ کیا گیا ہے. شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا فنڈامنٹل فلا ہے اکانومی میں، اور بالکل ایک ان وائبل اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے یہ، اور بہت کیوس وہ آگے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بڑے بڑے ری پیمنٹ سامنے آ رہی ہیں جبکہ آمدنی بالکل نہیں ہے. انہوں نے ایک بہت الارمنگ بات یہ بتائی ہے کہ 1400 بلین کا جو ہے نا ہمارا ڈیٹ ری پیمنٹ ہے، جبکہ ہمارے جو ٹیکسز ہیں شاید وہ 1600 بلین کے قریب ہیں. اگر سارا کا سارا ٹیکس ری پیمنٹ میں چلا جائے تو باقی ملک کیسے چلے گا؟ آپ لوگ خود سوچیں کہ کہاں سے ہم ملٹری کا خرچہ اٹھائیں گے، کہاں سے ہم باقی ایکسپینڈیچرز کریں گے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ٹیکس کو بڑھایا جائے تاکہ یہ جو فنڈامنٹل امبیلنس ہے سوسائٹی کا وہ ختم ہو سکے. شاہد صاحب ہم ابھی جانے سے پہلے پارلیمنٹ پہ آ گئے تھے کہ بھائی آپ اور مڈل کلاس، آپ مجیب کا بڑا اچھا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں اس نے سب کو مڈل کلاس والوں کو دی، اور اسی لیے آج بنگلہ دیش دیکھیے کہ کافی آگے جا رہا ہے کیونکہ وہاں مڈل کلاس لیڈرشپ سامنے آ گئی ہے. یہاں وہی فیوڈل لارڈس چلے جا رہے ہیں. تو کیسے کون سا فارمولہ لایا جائے کہ یہ ان کا جو ہولڈ ہے وہ ٹوٹے پارلیمنٹ پہ، جب پارلیمنٹ پہ ٹوٹے تو پھر جو آپ ٹیکسز کی آپ بات کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، اس کو لاگو کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل جائے اور امبیلنس ختم ہو جائے سوسائٹی میں. دیکھیے طارق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کو یہ ایجوکیٹ کی جائے 4 باتوں کے لیے کہ یہ زندہ باد کے نعرے لگانے کا ڈرامہ بند کریں. اب ہم یہ مطالبہ عوام کریں ہر تمام سیکورٹی سے کہ جناب آپ پہلا تو یہ اعلان کریں پبلکلی واضح طور پر کہ ہر آدمی سے 3.5 لاکھ 4 لاکھ جو بھی ہے اس سے زیادہ آمدنی پر ہر آدمی کو ٹیکس دینا ہے. کوئی ایگزمپشن نہیں، کوئی ایگزمپشن نہیں. یہ نہیں کہتے کہ جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں ایگریکلچر، نہیں کوئی ایگریکلچر، اسٹوری کلوزڈ. ہر آدمی ٹیکس دے. آپ اور میں بھی جا کے گھاڑوں واروں میں بنجر علاقے میں 8-10 ایکڑ زمین لے لیں اور یہاں کی آمدنی اس میں دکھا دیں، وہ کہتے کہ ہم ایگریکلچر. یہ بند کریں. ہر آدمی سے ٹیکس لے لیں، ہر آدمی سے. اور میں اب آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت 20 روپے کم ہو جائے گی اگر آپ پیٹرولیم لیوی اور GST کو 5% پہ لے آئیں. آج کی تاریخ میں 5% پہ ابھی کتنا لے رہے ہیں؟ ابھی یہ 16% تو وہ ہے GST اور پیٹرولیم لیوی ہے جس کا آپ نے خود تذکرہ کیا. ابھی 6 مہینے میں 150 ارب روپے عوام سے پیٹرولیم لیوی لیا گیا. یہ کائیں کے لیے لیا گیا؟ تاکہ جو طاقتور لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں وہ عوام سے کھینچ لیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر GST کو 5% پر لے آئیں، ہر قسم کا سرچارج ختم ہو جائے اور 20 روپے کم ہو جائیں گے، 20 روپے لیٹر کم ہوگا، اور ٹیکسوں کی مد میں ایک اسٹیٹمنٹ میں پورا آپ کی جو بات ہے سر اتنی اچھی ہے. یہ جو زندہ آباد مرد آباد نعرے لگاتے رہتے ہیں، یہ جلوس فلانا جلوس، لوگ اسی پہ جلوس نکال دینا کہ بھائی یہ اعلان کرو فوراً کم کرنا جو شاہد صاحب نے کہا. اسی کو آپ دہرائیں. میں دوبارہ پورا جملہ دہرا دوں. رہی آپ پیٹرولیم لیوی ختم کر دیں، ہر قسم کے سرچارج ختم کر دیں، GST کو 16 سے 5% پر لے آئیں. مہنگائی آپ کی جو ہے اس وقت 12 یا 11% ہے، وہ 7% پہ آ جائے گی. پیٹرول کی قیمت 20 روپے کم ہو جائے گی، اور ٹیکسوں کی آمدنی میں 1900 ارب روپیہ ایک سال میں اضافہ ہوگا. 1900 ارب روپیہ
اس پیسے کو آپ تعلیم میں ڈالیں، اس پیسے کو آپ صحت میں ڈالیں، اس پیسے کو صاف پانی کی فراہمی میں ڈالیں. یہ جو میں نے آپ کو فیگرز دیں بتانے کا مقصد سر ابھی تو یہ جو اتنا لے رہے ہیں تو اس سے 300 وغیرہ بلین لے رہے ہوں گے. آپ ریٹ کم کر دیں گے تو آمدنی کم ہو جائے گی نا. نہیں تو وہ جو 350 میں نے آپ سے کہا نا 3.5 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ اچھا آمدنی ہاں پر جب آپ ادھر سے ٹیکس جو آ گیا دیکھیے ادھر سے آیا ادھر سے میں نے آپ سے کہا نا کہ 1900 ارب روپے کی ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے ایک سال میں. اگر یہ پیسہ آپ یہ عوام پریشر ڈالیں کہ ہم کہیں کا ووٹ دیں اگر آپ ٹیکس کی چوری نہیں روکتے. اور عوام کو جی ایس ٹی دیکھیں جب جی ایس ٹی آپ کم کریں گے تو جو سب سے غریب آدمی ہے جو دال کی قیمت کم ہوگی، آٹے کی قیمت کم ہوگی، پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، بس کے کرائے کم ہوں گے، اسکوٹر پہ جو پیٹرول ہے وہ کم ہوگا، دوائیوں کی ہر چیز کی قیمت کم ہو جائے گی. تو جو آدمی 7,000 روپے تنخواہ لے کے زندہ نہیں رہ سکتا وہ 7,000 میں ایک گزارا کر لے گا. تو اس سے کم سے کم 14 کروڑ آدمیوں کو فائدہ ہوگا. اب یہ 14 کروڑ آدمی اگر اپنا فرض نہیں پہچان رہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. خالی آپ میڈیا کے کہنے سے نہیں ہوگا. میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت دولت مند پیدا کیا ہے، بہت دولت دی ہے. تھر میں دیکھ لیجئے، بلوچستان میں دیکھ لیجئے، موسم دیکھ لیجئے، کاٹن کی فصل، رائس، ٹوبیکو، ڈرائی فروٹس، کیا چیز آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن اتنی کرپشن کہیں نہیں ہو رہی، اتنی بے ایمانی کہیں نہیں ہو رہی، اتنی ٹیکس کی چوری کہیں نہیں ہو رہی. اور جو آپ لینڈ ریفارمز بار بار کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ دیکھیے فوجی حکومت نہیں کرے گی، جو جس قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے تو عوام کب کھڑے ہوں گے پھر؟ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں اللہ کے فضل سے پاکستان اس خطے میں اگر یہ جو میں نے آپ کو ٹیکس والی بات بتائی اور کرپشن پر قابو پائیں، جی ایس ٹی کو کم کریں، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ پاکستان، بھارت، سری لنکا، ویتنام، بنگلہ دیش ان سے بہتر ترقی کرے گا. آپ سے بہتر ایک ملک ہوگا تیزی سے، وہ ہوگا چین. وہ بہت بڑا ملک بن گیا ہے اس لیے کہ اس کے ریزرو ہیں 3,200. اب آپ دیکھیں میں ہمارے ریزرو 16 ارب ڈالر ہیں جو بہت فخریہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا 16-17 ارب پر. ارے بھائی 9 ارب ڈالر تو آئی ایم ایف کے ہیں جو آپ کا جمع ہے. ہاں 4 ارب ڈالر لوگوں کی ڈپازٹ ہے. 13 آپ کے پاس تو 3 ارب ڈالر ہیں اور ہماری امپورٹ جو ہے 42 ارب ڈالر ہے. تو 42,000 ارب کی امپورٹس ہیں، 3 ارب ڈالر کے آپ ریزروز لیے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ریزروز بڑھا دیے. تو میں کہتا ہوں خطرات کا احساس کریں اور یہ مان لیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، غریب پیدا نہیں کیا اس ملک کو. اسلام کا قلعہ 27 رمضان کو ایسے نہیں اللہ میاں نے بنا دیا تھا. آپ دیکھیے تھر کول اگر یہ 2005 میں شروع ہو جاتے تو 4 سال میں تھر کول آ جاتا. آج آپ 15 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کر رہے ہیں، پیٹرول. میں آپ کو بتا دوں کہ بھاشا ڈیم 2005 میں جب سنگ بنیاد رکھا تھا 2006 میں، اگر وہ 2000 میں سنگ بنیاد رکھا تھا بننا تو وہ بننا شروع ہو جاتا. اب آپ آ جائیے ایران کے ساتھ. ایران گیس لائن پائپ لائن پروجیکٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو نواب شاہ تک لائیں گے، 2015-2016 میں بنے گی. اس سے پہلے وہاں سینکشنز آ جائیں گی امریکہ کی، یہ ختم ہو جائے گا. تو ہم نے ایک تجویز دی تھی، میں دوبارہ آپ کو دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ نواب شاہ تک لانے کے بجائے اس کو گوادر پہ لے لیں. صحیح بات. اور گوادر پہ ایک پاور ہاؤس ڈال دیں. توربت گوادر پنجگور کو تو آپ کر ہی سکتے ہیں. ابھی الیکٹریسٹی وہاں سے آ رہی ہے. ہاں 150 ملین. نہیں تو یہ وہیں پیدا ہوگی. ہاں تو آپ اس کو 1 سال میں 1.5 سال اب تک وہاں گیس بارڈر تک تو آ چکی ہے پائپ لائن، بارڈر تک پہنچ چکی ہے. انہوں نے تو کر دیا، ہم نے نہیں کیا نا. اب حکومت تو رہ گیا 50-60 کلومیٹر. نہیں، حکومت اب یہ چاہ رہی ہے کہ ایران پہ سینکشن لگ جائیں تاکہ ہم کہیں گے تب تو سینکشن بن گئی. تو یہ نہ کریں، وہاں سے پائپ لائن لیں. اچھا اب آپ ترکمانستان سے گیس پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ترکمانستان سے گیس پائپ لائن ڈل ہی نہیں سکتی کیونکہ افغانستان از اے وار زون. تو آپ اپنے آپ آج سے نہیں، پچھلے 30 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں افغانستان میں تو کوئی اسٹیبلٹی آئی نہیں. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توانائی کی جو بحران ہے اس سے 400 ارب روپیہ سال کا نقصان ہے. ٹھیک ہے نا، 400 ارب روپیہ سال کا نقصان ریلوے، پی آئی اے، پاکستان اسٹیل، یہاں یہ لوگ کرپشن کی وجہ سے دے رہے ہیں. تو آپ اپنے نقصانات کو اکٹھے کریں اور اس کو روک لیں. تو میں یہ چاہتا ہوں تو پھر صاف پانی پینے کا صاف پانی بھی ملے گا، غربت بھی کم ہوگی، مہنگائی بھی کم ہوگی. اب عوام کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی. یہ آپ گھوم پھر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام یہ جو ابھی شیعہ سنی مہاجر پنجابی یہ سب چکروں سے نکلے. بالکل نکلے. اب بات کریں صرف پیٹرول کی قیمت کی، ٹیکس کی، لینڈ ریفارم کی، کرپشن کی، فری ٹریڈ زون جیسے چائنا کا اگزامپل سب کے سامنے، کوئی چھپی بات نہیں ہے، کوئی میں ہڈن ایجنڈا نہیں بتا رہا ہوں. 92 میں میرے سامنے جب میں ہانگ کانگ میں ہوتا تھا وہاں انہوں نے کہا جی ہم فری ٹریڈ زون بنا رہے ہیں. اب کسی بینکر کو یقین نہیں آیا ایسا ہو سکتا ہے. یہ کمیونسٹ لوگ جنہوں نے اتنے لوگوں کو مارا، ڈین زیاؤپینگ بڑا خوشی سے بتاتا تھا کہ میں نے 200 آدمی تو میں نے مارے ہیں ذاتی طور پہ، اور موضوع تنگ صاحب نے بھی بہت مارے تھے.
تو انہوں نے کہا یہ کریں گے نہیں، لیکن انہوں نے کیا اور آج ان کی ملک اتنے خوشحال ہو گیا. انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ ہم کیپٹلزم کے خلاف لڑتے رہے، امپیریلزم کے خلاف لڑتے رہے اور اب ہم تمام دنیا کے امپیریلسٹ کمپنیوں کو کہیں کہ آگے یہاں پہ کام کرو تاکہ ہمارے جاب کریٹ. اس طرح کی اگر پالیسیز لائی جائیں، فارمولاز موجود ہیں. اور آپ کی بات کو میں 100% مانتا ہوں کہ اللہ نے اس علاقے کو قدرتی طور سے امیر بنایا. بہت زیادہ. یہ بالکل اکنامک ہسٹری کی بات ہے، کسی کو اگر شبہ ہے تو جا کے تھوڑا بہت پڑھ لے کہ انڈیا واز دا ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ بیفور کولونائزیشن اسٹارٹیڈ. چائنا واز نمبر 2، انڈونیشیا واز نمبر 3، برازیل واز نمبر 4. یہ ڈیفالٹ سچویشن ہے کیونکہ یہاں کے ماحول اچھا ہے. آپ نے 4 سیزن کی بات کی، دریا ہے، پہاڑ ہے، سب چیزیں یہاں پہ. لوگ کیوں اتنی زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ رہنا آسان ہے. صحیح ہے. لوگ کینیڈا کیوں نہیں جانا چاہتے؟ وہاں سردی بہت ہوتی ہے. لوگ نارتھ پول پہ کیوں نہیں رہتے؟ کہ وہاں سردی بہت ہے. لوگ ڈیزرٹ میں کیوں نہیں رہتے؟ وہاں گرمی بہت زیادہ ہے. تو یہ خطہ قدرتی طور پہ امیر ہے، اس کو آرٹیفیشلی غریب بنایا گیا ہے. وہ جو لوٹنے والے تھے وہ چلے گئے، اپنے ایجنٹس چھوڑ گئے ہیں. زرداری صاحب ریکارڈ پہ ہے ویکی لیگ کے مطابق کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں پریزیڈنٹ اس لیے بنا ہوں کہ امریکہ نے مجھے بنایا ہے. اب جب اتنا بڑا پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یہ بات کہے تو کہاں انڈیپینڈنس ہے؟ اگر مشرف یہ کہتا کہ جی مجھے امریکہ نے بنایا تو مان سکتے تھے کہ چلو بھائی اس کے تو کوئی پولیٹیکل بیس نہیں. زرداری صاحب کو تو پولیٹیکل بیس ہے. بالکل سب سے بڑی وہ کہتے کہ جی مجھے امریکہ کے آشیرواد سے بنایا گیا. یہ جو سچویشن ہے اس کو اگر ہم ختم کر دیں تو یہ ملک واقعی بہت زرخیز ہے، بہت یہاں ترقی ہو سکتی ہے. اور آپ کی جو 2-3 باتیں اسی کو لوگ پکڑ لیں اور ہر پارٹی سے کہیں کہ جی پہلے یہ اعلان کرو پھر ہم آئیں گے تمہارے جلسے میں، تو آئیں گے ہی نہیں. پہلے مینیفیسٹو پھر پارٹی. یہ نہیں ہو کہ پی ٹی آئی کی طرح 7 گھنٹے میں جا کے کھڑا رہا، کوئی مینیفیسٹو ہی نہیں آیا، باتیں ہوتی نہیں، بڑی بڑی کرپشن ختم کر دیں گے. اب وہی لیڈرز ہمارے آپ بھی کھڑے ہو کے بولے کہ جی مجھے بناؤ، میں 90 دن میں سب ٹھیک کر دوں گا. اس کے بعد 11 سال تک حکومت کرتے رہے زبردستی. وہ تو جیسے الگ نے کیا تھا. تو یہ سب باتیں ہیں کہ ابھی ہمیں ایجنڈا بدلنا پڑے گا، پیراڈائم شفٹ سوچ میں لانی پڑے گی. عوام کو بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے. اب ایک اور پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہوں گا. اب آپ چونکہ اسٹیٹ بینک آپ کا تھا، دیکھیے اس وقت کمرشل بینک کی جو میرے پاس فگر اسٹیٹ بینک نے دی ہے وہ یہ ہے کہ 630 ارب روپے کے قرضے خراب ہو گئے ہیں جن پہ سود نہیں لگ رہا. 630 ارب نان پرفارمنگ ہو گیا کمرشل بینک کا. یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. 450 ارب روپے کے قرضے وصول نہیں ہوں گے. اب آپ خدا کے لیے سوچیں کہ اگر یہ 450 ارب روپے کے قرضے معاف کرنے پڑیں گے اور مزید قرضے بھی خراب ہو رہے ہیں تو جو جن لوگوں کا پیسہ ہے بینک میں 5,500 ارب روپے، ان کا کیا ہوگا؟ پھر سیونگز ریٹ کا کیا ہوگا؟ پھر قرضے کہاں جائیں گے؟ قرضے معاف کرتے چلے جا رہے ہیں آپ مستقل. کوئی 256 ارب روپے کے قرضے معاف ہوئے تھے 1 سال پہلے کی فگر ہے. اب یہ 450 ارب کے قرضے معاف ہو گئے. سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے سرکولر 29 جو پارٹنرشپ ایکٹ کے خلاف ہے، اس کا فیصلہ نہیں آ رہا تو ریکوری بھی نہیں ہو رہی. تو اگر بچتوں کی شرح گر گئی، دیکھیے ہماری بچتوں کی شرح آپ کو پتہ ہے 13% ہے، دوسرے ملکوں میں 30 سے 35% ہے. تو ہم تو قرضوں پہ انحصار کریں گے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو اسٹیٹ بینک کو دیکھنا ہے. اس میں تو حکومت کچھ نہیں کر سکتی. جی تو وہ بھی نہیں کر رہے. یہ مسئلہ ہے. صاحب بڑی اچھی بات ہوئی. آپ کی باتیں اللہ کرے لوگوں تک سب پہنچے. اور آپ کی اتنی ایماندار شخصیت ہے، آپ کی باتوں میں صداقت ہمیں نظر آتا ہے، اس پہ عمل ہو. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ جو شاہد صاحب نے 2-4 باتیں کہی ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ بینک کو واقعی انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ جو ٹیکسز کا ہم نے ذکر کیا، لینڈ ریفارم کا ذکر کیا، عوام کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ اب توجہ دے. ساری کی ساری سیاست جو ہے نا اب اکنامکس پہ ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ ایتھنیسٹی اور ریلیجن وغیرہ کی بات ہو. شاہد صاحب کا سجیشن بہت اچھا ہے کہ لوگ پارٹی کسی بھی جلسے میں جانے سے پہلے پارٹی سے ڈیمانڈ کریں کہ جی آپ بتائیے کہ یہ جو ہمارے 4-5 بنیادی مسئلے ہیں اس پہ آپ کے کیا ویو ہے، تب تو ہم آپ کے جلسے میں آتے ہیں، نہیں تو نہیں آتے. اور اگر ساری سیاست اس طرف رجحان ہو جائے گا لوگوں کا، انٹرنیٹ اور فیس بک وغیرہ کا زمانہ ہے، ہم لوگ ان چیزوں پہ متفق ہو سکتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اگر سڑکوں پہ نکل آئیں ان ڈیمانڈز کو لے کے، حکومت مجبور ہو جائے کہ تبدیلیاں لائیں اور اس سے ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.